अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, बहुत ही मज़े का रिएक्शन होने वाला है, आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है और लाइक देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके लाइक से मेरा हौसला, मेरा खून और मेरे चैनल की रैप बढ़ती है। जी दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपना मज़ेदार सा रिएक्शन जनाब। सबसे पहले आज क्या बात होगी कि सितारा शादी पर ऐसा क्या करने वाली है, कुछ डिफरेंट करने वाली है। क्या करने वाली है वो बताते हैं आपको, साथ ही बताएंगे कि 14 तबक रोशन हो गए फारूक साहब के बिल्कुल, और मरियम की हो गई बल्ले बल्ले। सबसे पहले फारूक साहब के 14 तबक रोशन करने की बात करूं, डीडी का आज रिएक्शन आया और डीडी बड़ा तपा हुआ था रिएक्शन पे। डीडी का कहना तो सबसे पहले ये था कि रिएक्शन के नाम पे आप अपना घिसा पिटा हुआ व्लॉग भी बीच में ठूंस देते हो और उसको बढ़ा चढ़ाकर आप 20-22 मिनट का कर देते हो। डीडी ने पूरा जोर लगाया कि वो कम से कम 30 मिनट की वीडियो बनाए, लेकिन उसके मोबाइल में जो है स्टोरेज कम थी और बार बार उसका मोबाइल, अच्छा स्टोरेज से याद है उसने अपने व्लॉग में भी दिखाया कि वो बच्चों के साथ प्रैंक कर रहा था, गोलगप्पे खाने का प्रैंक नहीं सॉरी चैलेंज कर रहा था। वहाँ पर भी उसने कहा कि हम लोग इसलिए रुक गए थे कि मोबाइल की स्टोरेज कम थी और से स्टोरेज क्लियर करके दोबारा से रिकॉर्डिंग की। वहाँ पर एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, ये बैठा हुआ है और इसकी जो बेटी है फादिया और उसके अलावा हमज़ा, इन लोगों को बिठा कर ये प्रैंक कर रहा है, ठीक है। और कैमरा और साथ खुद भी लगा हुआ और कैमरा इसने अली को पकड़ाया हुआ है। खुद और फादिया और अली जो है और हमज़ा जो है वो गोलगप्पे खा रहे हैं, जबकि अली जो है वो कैमरा पकड़ के बैठा हुआ है। उसके बाद इसने सीन में दिखाया है रात के सीन में कि ये अपनी छोटी बेटी रानो के लिए फ्रेंच फ्राइज़ चिप्स जो होते हैं आलू के वो और साथ जूस लेकर ये गया है। और वहाँ पर भी इसने नहीं दिखाया अली को कुछ खिलाते हुए। खिलाता होगा बाप है, ज़ाहिर सी बात है, वैसे तो बच्चा नहीं पल रहा है, लेकिन स्क्रीन के सामने भी ऐसी हरकतें मेरे ख्याल से जानबूझकर कर रहा है कि लोग आएँ, कंट्रोवर्सी क्रिएट करें और बात करें इसके ऊपर। लेकिन इसको ऐसा करना नहीं चाहिए था कि कैमरा ये पकड़ता और चैलेंज जो है वो अली करता उन बच्चों के साथ। नहीं, मुझे समझ नहीं आती। पहले ही फादिया बोल देती है कि अली भाई कैमरा तुम पकड़ो। क्यों भाई, अली सौतेला है क्या? क्यों वीडियो में ऐसा शो करवाया जाता है कि अली सौतेला है? वैसे इस बंदे को ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की आदत है, शायद इसलिए ऐसा किया जाता है। खैर दोस्तों, आज इसने रिएक्शन दिया और इसने कहा कि फारूक भाई ने बड़े दिनों बाद 3-4 दिन बाद आकर जो है वो जवाब दिया है, रिएक्शन का बात की है और अपनी बेगम नी नजमा के बिहाफ के ऊपर बात की। सबसे पहले तो इसका कहना ये था कि मुझे फारूक ने कहा कि अपने नाम के साथ से यासीन का नाम हटाओ, तुमने अपने नाम के साथ चैनल पर यासीन का नाम क्यों रखा है? तो यहाँ पर डीडी का कहना ये था कि ये चैनल जो है मुझे सितारा ने बना कर दिया है, मैंने सितारा की व्लॉगिंग देखकर उससे इंस्पायर होकर मैंने चैनल स्टार्ट किया, नाम भी सितारा के सामने ही रखा है। अगर सितारा मुझे कहती है कि यासीन हटा दो दिलबर के साथ अपने चैनल के ऊपर से, तो मैं यासीन शौक से हटा दूंगा, खुशी से हटा दूंगा, लेकिन तुम्हारे कहने पर नहीं हटाऊंगा। दूसरी बात उसका कहना ये था कि फारूक कहता है कि तुम क्या मेरे घर के प्रोफेसर लगे हो? तो वहाँ डीडी का कहना ये था कि प्रोफेसर तो मैं नहीं लगा, हाँ लेकिन जो प्रोफेसर लगा हुआ है वाईटी के ऊपर उसके आगे तुम्हारी बीवी ने अच्छी खासी जो है वो राम कहानियाँ सुनाई हैं, न सिर्फ तुम्हारी बल्कि सितारा यासीन की भी। अच्छा, यहाँ पर प्रोफेसर क्या कहता होता है? जब भी डीडी इस किस्म का कोई जो है वो स्टेटमेंट जारी करता है, वहाँ प्रोफेसर का बयान क्या आता है? प्रोफेसर हर बार कहता है कि तुम अपने मामलों को अपने तरीके से देखो, अपनी चीज़ों में मुझे मत घसीटो। मेरा और नजमा का जो मामला है वो मेरा और नजमा का है, उस पर नजमा बात कर सकती है या मैं कर सकता हूँ, तुम कौन होते हो उस पर बात करने वाले? लेकिन यहाँ प्रोफेसर साहब आप गलत हैं। जब बात मीडिया में आ जाती है तो फिर उसके ऊपर कोई भी बात कर सकता है। ये तो नी नजमा को आपसे बात करने से पहले सोचना चाहिए था या आपको पब्लिक में बात करने से पहले सोचना चाहिए था? अब बात पब्लिक के हाथ में, तो आपसे पूछकर तो डीडी इस बात को नहीं करेगा। लेकिन हर बार प्रोफेसर साहब को इस बात से बड़ी तकलीफ़ होती है जब डीडी आके प्रोफेसर की धमकी देता है। खैर, बड़े बड़े राज अफशा किए। डीडी का कहना ये था जिस पर मुझे बहुत हैरत हुई दोस्तों, जिन्होंने नहीं सुना अगर वो अब सुन रहे हैं तो उनको भी हैरत होगी। डीडी ने एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाया। डीडी ने फारूक को मुखातिब करते हुए ये कहा कि जब मेरी और मेरी माँ की सुलह हुई थी आपस में, और शायद मेरे ख्याल फारूक उस सुलह के पीछे मौजूद था, तो डीडी ने कहा कि तुम मेरे पैरों पर जो है वो पटका डालने को तैयार। पटका डालने को ऐसे कहते हैं ना जैसे कि मर्दों की सर की पगड़ी हो गई या शोल्डर पर जो उन्होंने वो मफलर सा रखा हुआ था, स्टॉलर सा, तो वो पैरों पे रखना इसको कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कह दें कि औरत हो तो दुपट्टा कदमों में डाल देना, इस तरह मर्द का जो है वो पटका पगड़ी ये इज़्ज़त की अलामत होती है। तो कह रहा तुम मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हारे पैरों में अपना पटका डालता हूँ।
ٹھیک ہے، اور تم انصاف بی بی کے اوپر ویڈیو بنانا بند کرو۔ تو ڈی ڈی نے کہا کہ تم نے میری منت سماجت دی تھی اپنے پٹکے کے، اپنی پگڑی کے واسطے دے دے کر، اور میں نے انصاف بی بی کے اوپر ویڈیو بنانا بند کی۔ تو اندر خانے تم انصاف بی بی سے ملے ہوئے نہیں ہو۔ اور یہ بات مجھے بھی حیران کر گئی کہ فاروق نے منتیں ترلے کر کے، مطلب پہلے تو اس کی بیوی باقاعدہ جو ہے وہ جھگڑے کرتی تھی ڈی ڈی کے ساتھ، لیکن جب موقع ملا تو فاروق نے منتیں ترلے کر کے ڈی ڈی کو انصاف بی بی سے پیچھے ہٹایا۔ آپ سب کو یاد ہے کہ انصاف بی بی رونے دھونے بیٹھ جاتی تھی اکثر جب ڈی ڈی اس پہ ریئیکشن دیتا تھا، لیکن اچانک سے ڈی ڈی خاموش ہوا تھا تو مجھے بھی لگا دال میں کالا ہے، ڈی ڈی ملا ہوا۔ لیکن اب بات پتہ چلی ہے کہ ڈی ڈی کو روکنے والا فاروق تھا۔ لیکن دوستو ایک بات سمجھ نہیں، جو اپنے پٹکے، اپنی پگڑیاں جو ہے وہ ڈی ڈی کے پیروں میں ڈالنے کے لیے تیار ہے انصاف بی بی کے لیے، تو وہ اپنے سالے یعنی کہ عربی کے پیروں میں جو ہے وہ پگڑے، پٹکے یا اس کے گالوں پہ 2 تھپڑ یہ کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ جب عربی جو ہے وہ ستارہ کے خلاف آ کر گندی اور غلیظ بکواس کرتا ہے، غلیظ یہاں تک کہ دکانداروں سے اس کے چکر تھے، یہ جو ہے نا ان کے ساتھ سیٹنگز تھیں، یہ سیٹنگز میں ساری چیزیں لاتی تھی، تو سنگل ٹائم بھی اتنی غلیظ باتیں سننے کے باوجود اپنے بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے نہ یہ سالی کو جا کر کچھ کہتا ہے، نہ یہ سالے کو کچھ کہتا ہے، نہ اس نے سعودیہ والے سالے کو ایک بار بھی آ کر کوئی سخت الفاظ میں یہاں پر میڈیا پر بات نہیں کی، جو بیٹھ کر کہتا تھا کہ میں نے تیری بہن کے ساتھ زی کیا ہے، میں نے اس بندی کے ساتھ زی کیا ہے، ایک بار بھی اس نے آ کر نہیں کہا۔ لیکن جب انصاف بی بی پہ بات آئی ہے تو یہ پردے کے پیچھے بیہائنڈ دا اسکرین جا کر یہ اپنی پگڑیاں بھی لوگوں کے پیروں میں ڈالتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، اس پر بات نہ کرو۔ تو مجھے بتائیں کیا واقعی یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کیا یہاں پر آپ کو نہیں دکھ رہا کہ بھئی یہ بندہ ڈپلومیسی کر رہا ہے؟ یہ پبلک میں آ کر تو ستارہ کرتا ہے، لیکن یہ پردے کے پیچھے لوگوں کے منہ بند کرواتا ہے کہ صدمہ بازی کے اوپر بات نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، یا با کر کہے گا دونوں میری بہنیں ہیں، میں اس لیے تو دونوں تمہاری بہنیں، یہی تو ہم تمہیں احساس دلا رہے ہیں کہ دونوں تمہاری بہنیں، وہی جو ہے وہ تمہارا سوچنا، وہی ماننا، وہی دکھ تمہارا اپنی ماں یا ستارہ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہاں تو فرق ہے۔ اور ڈی ڈی نے یہ بھی کہا کہ میرا منہ بند کروانے کے بعد، یعنی کہ راستے کو ہموار کیا گیا، صدمہ کو بتایا گیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، صدمہ کو اعتماد میں لینے کے بعد صدمہ کو دعوت دی جا رہی ہے۔ یہاں بہت سے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ نی نجمہ صدمہ کو جو ہے وہ کر رہی ہے، بٹرنگ کر رہی ہے، واقعی اسی لیے اس نے اچانک سے بھابھی کی تصویریں لگا دی۔ بھابھی بڑی یاد آئی تھی جب بھابھی نے اس کی خوب دھلائی کی تھی، اچھے سے دھلائی کی تھی کہ یہ پبلک میں آ کے رو بھی گئی تھی۔ یہ صرف اس لیے کر رہی تھی کہ میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے موٹا سا گفٹ چاہیے، حالانکہ یہ جانتی ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی صرف لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے۔ اس کا موٹا تگڑا سا گفٹ بھی 20-25 ہزار سے اوپر نہیں ہوگا، جس کے اندر وہ 4-5 چیزیں ڈال کے اس کے منہ پہ مار دے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس معمولی سے تحفے کی خاطر یہ اس قدر ڈرامہ کرتی رہی۔ آنا نہیں ہے۔ اگر وہ آتی ہے تو ان بہنوں دونوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم ایک فریم میں دونوں کو لیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ عائشہ نے بھی یہ سوچا ہوا ہے، نی نجمہ نے بھی یہ سوچا ہوا ہے، لیکن یہاں پر رستہ ہموار کون کر رہا ہے؟ فاروق کر رہا ہے۔ اور کس کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ نی نجمہ کے کہنے پہ۔ بڑے رازوں سے جناب اس میں پردہ اٹھتا ہے۔ دوسرا وہ کمبل چوری کی بات کھلی ہے تو اس میں بھی ڈی ڈی نے کہا کہ میرا منہ مت کھلواؤ، 1 سال پہلے ہی پتہ چل چکا ہے کہ کمبل کہاں گئے ہیں، اور واقعی کمبل اگر جو ہے وہ کسی اور نے اٹھائے ہوتے تو یہاں پر ستارہ ضرور آ کر بولتی۔ پورا شک اب نی نجمہ پہ جا رہا ہے، اس لیے ستارہ بھی خاموش ہو گئی ہوگی کہ میں کیا ہی کہوں۔ جب چور گھر سے ہی کوئی نکلتا ہو تو کیا ہی کوئی کہہ سکتا ہے نا، پھر تو لوگوں کو خاموش ہونا پڑتا ہے نا، پھر تو اگر اپنا کوئی نکلتا ہو ڈیفالٹر تو پھر آپ خاموش ہی ہو جاتے ہو۔ خیر، یہاں ایک اور مزے کی بات بھی ڈی ڈی نے کہی۔ ڈی ڈی نے کہا کہ جب تم کہتے ہو نا کہ میں فاروق سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ میں اپنے چینل کے لیے بہت محنت کرتا ہوں، میں نے بہت محنت کی ہے، اور چینل پہ محنت کرو اور محنت سے کماؤ اور دوسروں پہ باتیں کر رہے ہو، تو اس وقت ڈی ڈی کا جواب یہ تھا کہ ہاں واقعی تم نے محنت کی ہے۔ جب ستارہ اور ہم سب دبئی گئے ہوئے تھے اور تم کراچی میں مصطفیٰ کے ساتھ تھے تو تمہیں یاد ہوگا کہ تم بڑی ہی محنت کر رہے تھے اور مصطفیٰ کو دکھاتے تھے، ستارہ کے گھر کو دکھاتے تھے۔ اس سارے چکر میں تمہیں فری کے شاؤٹ آؤٹس مل رہے تھے، اور چاچا انور نے تم سے کہا تھا کہ جب تمہیں شاؤٹ آؤٹ مل رہے ہیں، تمہارا چینل وائرل ہو جائے گا تو کیا تم مجھے شاؤٹ آؤٹ دو گے؟ تو تم نے آگے سے کیا کہا تھا؟ یہ فاروق کے لیے واضح الفاظ تھے اور اس کی عزت افزائی کے لیے کافی ہوں گے۔ اس نے کہا کہ تم نے اس سے کہا کہ میں ان کے گھر کے یعنی ستارہ کے گھر کے واش روم اس لیے نہیں دھو رہا کہ میں تم لوگوں کو شاؤٹ آؤٹ دیتا پھروں، میں اپنے چینل کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں۔
واہ بھائی واہ، یعنی کہ وہ محبت جو فاروق کہتا ہے کہ میں ستارہ کے لیے سے کرتا ہوں اور میں ستارہ کے لیے سب کچھ کرتا ہوں، میں ستارہ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، یہ ہے وہ ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے، چینل کی لالچ ہوتی ہے، الفاظ سے پتہ چل رہا ہے۔ دوسری چیز ڈی ڈی نے یہ بھی کہا کہ جب بھی تم ستارہ کے پاس آتے جاتے ہو میاں بیوی، تمہاری شاپنگز، تمہیں گفٹ اور تمہارے آنے جانے کے تمام اخراجات بھی ستارہ اٹھاتی ہے، تو شرم آنی چاہیے۔ غریب تو ہو نہیں، پتہ نہیں غریب بننے کا ناٹک کیوں لگایا۔ ویسے ایک چیز میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ ہمارے دین میں ہے، کہتے ہیں خود کو جس حال میں رکھو گے وہی ملے گا، یہ یاد رکھو۔ خود کو جس حال میں رکھو گے، خود کو مانگنے والوں میں رکھو گے، خود کو لالچیوں میں رکھو گے، خود کو دینے والوں میں رکھو گے، خود کو خوشحال بنانا دکھانے کی کوشش کرو گے، اسی حال میں رہو گے وہی ملے گا، یہ یاد رکھو۔ ہم لوگ یہ سوچتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی مانگیں گے تو پورا ہو جائے گا، کبھی پورا نہیں ہوتا، بلکہ ایسے ہی نصیب لکھ دیے جاتے ہیں، ایسا ہی وقت آ جاتا ہے کہ انسان صرف مانگ کے پوری کر سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ خیر یہ تو سمجھانے کے لیے میں نے ایک بات کی۔ خیر تو جناب ڈی ڈی نے ریئیکشن دیا اور ڈی ڈی کہہ رہا تھا کہ میرا دل ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا ہے۔ واضح سی بات ہے، انور چچا والی بات مجھے بالکل سچ لگتی، کیونکہ انور چچا جو ہیں وہ شدید بے تاب بے چین ہوا کرتے تھے جب ستارہ کراچی میں تھی، وہ بھی کراچی میں تھا، کہ مجھے شاؤٹ آؤٹ نہیں مل رہا، تو شاؤٹ آؤٹ کے چکر میں اس نے یقیناً یہ بات بولی ہوگی فاروق کو۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی ڈی ڈی نے کہی کہ فاروق کہتا ہے کہ میں جو ہے ندیم نہیں ہوں، اس نے ڈی ڈی کو دھمکی لگائی کہ میں ندیم نہیں ہوں، کہ میں خاموش ہو جاؤں گا، تو یہاں ڈی ڈی نے بھی کہا میں بھی چاچا انور نہیں ہوں۔ اور ایک اور بات بھی یہاں ڈی ڈی کی جو مجھے عجیب لگی، اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ ستارہ اور ساجد کو بیچ میں نہیں لاؤں گا، ان پر بات نہیں کروں گا، جبکہ وہ مجھے بیچ میں لے آتے ہیں، وہ مجھے بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں، حالانکہ میں نے ساجد یا ستارہ کے منہ سے اس کا نام تو سنا نہیں، تو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں۔ یہاں پر بھی فاروق نے گیم کھیلی تھی دوستو۔ فاروق نے جب ریئیکشن دیا تھا تو فاروق نے کہا کہ ستارہ نے یا ساجد نے مجھے نام نہیں بتایا کون جو ہے جو اس کو یہ باتیں کر رہا ہے کہ میں سلمیٰ کے ساتھ ہوں، لیکن ڈی ڈی تم سدھر جاؤ، یہ تم کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ڈی ڈی کو یہ لگا ہے کہ یہ نام میرا ستارہ نے لیا، لیکن واضح طور پر حقیقت تو یہی ہے نا کہ جب اس نے ڈی ڈی کے پیر پہ پٹکے اپنے ڈالے تھے، تو یہ سٹوری اگر ڈی ڈی نے بتائی ہو یا ڈی ڈی کی ماں نے بھی بتائی ہو تو بات تو سچ ہے۔ اگر ستارہ یا ساجد نے یہ بات رکھی بھی ہے فاروق کے آگے کہ بھئی تم تو لوگوں کے پیروں میں پٹکے ڈالتے ہو، تو وہیں وہ سمجھ گیا ہوگا پٹکا میں نے کس کے پیروں میں ڈالا ہے، اور اس کو یہی لگا کہ ڈی ڈی نے بتایا، تو ظاہر سی بات ہے جو حق تھا جو سچ تھا وہ ہے، اس میں ستارہ اور ساجد تو غلط نہیں ہے۔ کیوں یہ لوگوں کے پیروں پہ پٹکے ڈالتا ہے؟ ستارہ کے لیے کیوں نہیں ڈالتا کسی کے پیروں میں پٹکے؟ وہاں جا کر کیوں نہیں بولتا کہ اپنے منہ کو بند کرو؟ اس نے اصغر کو کیوں نہیں کہا؟ اس نے عربی کو کیوں نہیں کہا؟ خیر دوستو، ستارہ کیا کرنے والی ہے جناب شادی پہ، اور مریم فہد کی ہو گئی بلے بلے۔ مریم فہد نے کل ایک سجیشن دیا تھا، ایک ریئیکشن کے اندر میں سن رہی تھی، وہ وہاں ستارہ کو یہ سجیشن دے رہی تھی، بلکہ اس نے سجیشن دیا تھا وقار کو کہ وقار تمہارے لیے یہ چیز مشہور ہے کہ تم نے کبھی ستارہ کا ساتھ نہیں دیا، تم آتے ہو، تم بات کرتے ہو، تم کنٹروورشل سٹائل میں آ کر ریئیکشن دے دیتے ہو، لیکن تم نے واضح طور پر آ کر کبھی ستارہ کا ساتھ نہیں دیا، ستارہ کا نام لے کر کبھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ تم غلط ہو۔ اب یہ تمہاری آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے، یہ جو کنٹروورسی ان کے خاندان میں چلی ہوئی ہے کہ صدمہ آ رہی ہے اور ستارہ اس شادی میں نہیں جائے گی، تو سجیشن دیا تھا مریم فہد نے کہ میری ایک سجیشن ہے وقار سے، کہ وقار کو اپنی یہ بات منوانی چاہیے کہ بارات جو ہے وہ ستارہ کے گھر سے جائے گی، بھلے وہ اسلام آباد والا گھر ہو، میرے خیال سے، یعنی کہ یہ گھر واضح نہیں کیا میرے خیال ہے مریم نے، ہاں یہ کہا کہ ستارہ کے گھر سے جائے گی، تو میرے خیال سے دونوں گھر ہو سکتے ہیں۔ وہاں کافی سارے لوگ کہہ رہے تھے کامنٹ سیکشن میں کہ کیا آپ ستارہ بے وقوف ہے، آپ ستارہ کو کیوں پھنسا رہی ہو، وہ شادی کا سارا خرچہ اپنے سر پر لے لے، یہ کر لے وہ کر لے۔ دیکھو شادی کا خرچہ تب اپنے سر پر لے جب وہ فاروق کی طرف سے شادی کا وہ کر رہی ہو، کیونکہ فاروق اور اس کی بیوی تو گود میں آ کے بیٹھنے کو تیار ہوتے ہیں نا کہ ہمیں کچھ دے دو، ہمیں، وہ تو ستارہ کی گود میں چڑھنے کے لیے ہر وقت جوتوں سمیت کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن وقار والے اتنے بھی بے غیرت اور بے حیا نہیں ہیں، آپ نے دیکھا تھا عامر کی بھی شادی ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے خرچے تو اٹھائے ہوں گے شادی کے۔ اگر یہ شادی بھی ستارہ کے گاؤں والے گھر کو مطلب سسرال کا گھر بنا کر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بارات جو ہے ستارہ کے گاؤں والے گھر سے جاتی ہے، ستارہ وہاں سے شرکت کرتی ہے لڑکے والوں کی طرف سے، تو کیسا لگے گا؟ مجھے تو بڑا اچھا لگے گا، آپ لوگ بھی بتائیے گا، لیکن مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اس چیز میں وقار جو ہے وہ ساتھ دینے کو تیار ہے۔ وقار کا بھی ریئیکشن آیا، اس نے اپنے بلاگ کے اندر ایک چھوٹا سا ریئیکشن اپلوڈ کیا، اس نے کہا کہ یوٹیوب کے اوپر یہ جو ہے ہلہ مچا ہوا ہے کہ بھئی وقار جو ہے وہ ستارہ کے لیے سامنے نہیں آتا، ستارہ کے لیے بات نہیں کرتا۔ اچھا اس نے یہ بھی کہا کہ میں اسلام آباد نہیں گیا ہوا تھا، 8 دن کے اندر میں اپنے آفس کے کام کو، مطلب
ان فیوچر ابھی جب وہ چھٹیاں لے گا اس کے کام کو وہ سیٹ کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے، سوری کیونکہ میرا کوئی آفیشیل ورک نہیں ہے، تو کہہ رہا تھا کہ میں اپنا سارا کام جو ہے وہ صحیح کر کے جا رہا تھا تاکہ جب میں یہاں نہیں ہوں، میری غیر موجودگی میں آفس میں میرے کام کی وجہ سے کوئی مشکلات نہیں آئے، تو میں اپنے حصے کا کام کر رہا تھا، اس لیے وہ یوٹیوب سے 8 دن کی چھٹی لے کر گیا ہوا تھا۔ اچھا اس نے یہ بھی بتایا کہ بھائی وہ اب ستارہ، اس نے کہا کہ میں ستارہ کے بہاف پہ آتا رہا ہوں، مطلب ستارہ کے لیے ہمیشہ میں بات کرتا رہا ہوں، اس کو سپورٹ کرتا رہا ہوں، آگے بھی کروں گا، اور اس نے کہا ہے کہ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ مل کر اس شادی کے لیے ایک بہت بڑا ڈیسیجن لیا ہے جو وقت آنے پر بتاؤں گا۔ تو میرے خیال سے وہ ڈیسیجن یہی ہے کہ بارات ستارہ کے گھر سے جائے گی، وہ ستارہ کی مرضی ہے، وہ اسلام آباد کا گھر ڈیسائیڈ کرتی ہے یا گاؤں کا گھر ڈیسائیڈ کرتی ہے یا بہاولپور کا گھر ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ ماشاءاللہ سے ستارہ کے پاس اب 3 گھر ہیں، ذاتی گھر ہیں، جلنے والے کا منہ کالا بھائی کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو ستارہ کی مرضی ہے، وہ جس گھر سے چاہے بارات لے کر جائے، یہ آپشن وقار نے دیا ہے، اور وقار میرے خیال سے اس بات کے اوپر اس بار پکا ہوگا، اور یہ کریڈٹ میرے خیال سے مریم فہد کو جاتا ہے، کیونکہ مریم نے کل جب یہ سجیشن دی تھی تو کافی سارے لوگوں نے آ کر یہاں پر کہا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہو، ستارہ پر خرچہ ڈال رہی ہو۔ ستارہ پر کوئی خرچہ نہیں ہے، گاؤں والا گھر ستارہ کا جیسے کہ کاشف کی بیٹی کی شادی میں یوز ہوا تھا، اسی طرح گاؤں والا گھر ستارہ کا میرے خیال سے یوز ہونا چاہیے، اور باقی کا خرچہ وقار والے یار کوئی اتنے بھی خاص طور پہ وقار تو نہیں، عامر تو مجھے نہیں لگتا، لیکن وقار مجھے بے غیرت قسم کا مرد نہیں لگتا، وہ کافی سمجھدار، سلجھا ہوا اور اپنے وہ کیا کہتے ہیں خوددار قسم کا انسان لگتا ہے، کسی سے لینے والا، کسی کے کندھے پہ چڑھنے والا ایسا نہیں لگتا مجھے، مطلب اپنے خرچے وہ لوگ خود اٹھائیں گے شادی کے، جو کہ میرے خیال سے کر رہے ہیں، گھر بھی کافی اچھا سیٹ کر لیا، آگے بھی کریں گے، اور خرچہ کیا ہی ہوگا ان کے گھر کا، ذرا چند گاڑیاں کرنی پڑیں گی ان کو اپنے گاؤں سے لڑکی کے گاؤں تک، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ولیمہ وغیرہ کا کھانا ہوگا، تو اتنا مشکل نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا خاندانی شادی میں اکٹھا نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی شادیاں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں، کاشف کی بیٹی کی شادی ہم نے دیکھی ہوئی ہے، تو اتنا بڑا خاندان اکٹھا نہیں ہوتا، لیکن یہ سجیشن بہت اچھی تھی، اور وقار کے کان پہ بھی جو رنگ کی ہے، اور وقار نے اس سجیشن کو ایکسیپٹ کیا ہے، جبکہ لوگ زیادہ تر ٹرول ہی کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہاں بہت سے لوگوں نے کہا تھا، بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا تھا مریم کے کامنٹ سیکشن میں کہ یہ سجیشن بہت اچھی ہے، مجھے خود بہت اچھی لگی تھی یہ سجیشن، اور یہ ہو سکتا ہے، اور وقار نے اس بات کی حامی بھی بھری ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا یہ وہی بات نکلتی ہے جو میں سمجھی ہوں یا کچھ اور نکلتا ہے، دیکھتے ہیں، کیونکہ وقار نے کہا کہ بہت بڑا ایک فیصلہ کر چکے ہیں یہ شادی سے ریلیٹڈ۔ جی دوستوں، تو پھر اب لیتے ہیں آپ سب سے اجازت، لائک ضرور کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔